देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। कौम को मुबारकबाद के डॉलर अब एक बार फिर से ट्रिपल सेंचुरी कर चुका। 300 की जो नफसियाती हद थी, डॉलर ने उसको बिलाकर एक बार फिर से अबूर कर लिया। और ये पहली बार नहीं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर इस हद तक बेकाबू और बेलगाम नजर आया हो। इस वक्त की बात करें तो डॉलर की जो कदर कीमत है वो 306 को तजावुज कर चुकी है। और आम बात तो यह है कि इस 306 के हिस्से के ऊपर भी ये डॉलर दस्तयाब नहीं है। हुकूमत जो कि बड़े सारे दावे करती रही कि हुकूमत में आते ही मौजूदा हुकूमती अरकान डॉलर को और मईशत को काबू में लाएंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखा गया कि हुकूमत के आते ही जो हुकूमत की अवलीन तरजीह रही वो ऑपोजिशन के साथ जो मामला थे उसके ऊपर रही और तमाम तर कुव्वत, तमाम तर ताकत वहीं पर सर्व होती दिखाई दी। आज आलम तो यह है कि आम आवाम की से जुड़े हुए तमाम तर मामला पसे पर्दा चले गए और पसे पुश जाने की वजह से आज मुल्क में माशी तौर पर जो बिगाड़ पैदा हुआ उसके ऊपर कोई पुरसान हाल नहीं। यह भी जरा सवाल उठाना होगा कि आज मुल्क में जो महंगाई की शरह है जो बेकाबू हो चुकी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या आज भी मौजूदा हुकूमत एक साल के तवील अरसे के बाद ये कहती नजर आएगी कि इस महंगाई की जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं, या फिर इस बात की जिम्मेदारी कबूल करेंगी कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अब तक इतनी कारआमद साबित ना हो सकी कि किसी भी तौर पे इस सैलाब को रोक सकती? लेकिन आज मुल्क में सबसे बड़ी खबर क्या है? आज मुल्क में सबसे बड़ी खबर यह नहीं कि मुल्क में महंगाई एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आज मुल्क में यह बड़ी खबर भी नहीं कि अशिया खुदनोश की कीमतें आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। आज मुल्क में यह भी बड़ी खबर नहीं कि आज पाकिस्तान की बेशतर इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर आ चुकी हैं। आज मुल्क में खबर है तो सियासी खबर, वो खबर जिसका शायद किसी आम से कोई ताल्लुक नहीं, ये खवास की खबर है। चले आज खवास की खबर पे ही प्रोग्राम करते हैं एक बार फिर से। आज की कुछ टॉप स्टोरीज हैं, उसको आपके सामने रखते हैं। आज यकीन तौर पर डॉलर की एक सबसे बड़ी टॉप स्टोरी रही जो आपके सामने रख दी, लेकिन यकीन करते हैं कि इसका ऊपर कोई ऐसा काम होता नजर नहीं आएगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी रही वो ऑडियो लीक्स का मामला रहा। ऑडियो लीक्स के हवाले से एक जुडिशियल बेंच बनाया गया और जुडिशियल बेंच बनाने के हवाले से भी एक बहस जारी है कि क्या जुडिशियल बेंच जिस अंदाज में तश्कील पाया गया ये दुरुस्त है या नहीं, और इसकी जो सिमत है क्या वो दुरुस्त होगी या नहीं। इस सवाल से तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी और ये कहा गया कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो गलत है और गैर कानूनी है। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी खबर इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वो है इलेक्शंस का मामला। पंजाब में इलेक्शंस होने थे और कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत होनी है। आज पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये जवाब दाखिल कराया गया कि हुकूमत पंजाब हुकूमत का ये मानना है कि इलेक्शंस का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है। इलेक्शंस की जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आती, और ये भी कहना था कि जो इलेक्शंस के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो किसी भी तौर पे इलेक्शन कमीशन तक रहते हैं, बल्कि और ना ही उसके ऊपर कोई और दायरा इसके ऊपर काम कर सकता है। आज की एक और बड़ी खबर यह भी रही कि पाकिस्तान में लोगों की जबरी गुमशुदगियों के मामला और तेजी पकड़ रहे हैं, जहां पर हमने देखा गुज़श्ता दिनों में इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए और उसके बाद रिहाई के बाद वो मिल ना पाए। इसके बाद जो ये सिलसिला है वो यहाँ पे थमता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर बहुत से रहनुमा गिरफ्तार हुए, रिहा हुए और फिर गिरफ्तार हुए और ना जाने कहां चले गए। अब तक इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आज इन्हीं सारे मौज़ूआत की तरफ गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में जो हंगामा सा बरपा है उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। ये सवाल जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी हुकूमत खुद को जिम्मेदार किसी चीज के लिए नहीं मानती। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका जो इंट्रो है बड़ा खूबसूरत है कि सेंचुरी कर दी। सेंचुरी करना तो इमरान खान का काम था, लेकिन ये डॉलर में सेंचुरी करना इन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है और अब ये सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ बनाएंगे। कितनी सेंचुरियाँ बना लेंगे? तीसरी सेंचुरी। इमरान खान के ज़माने में तो ये सेंचुरी नहीं थी। अब कहानी असल क्या है? उसमें कहानी असल ये है कि ये हीरोशिप जो है ना हमारी, जो मुस्लिम लीग नून में एक अपना सुपर मैन का जो है दिमाग बना हुआ है, वहाँ जो है एक बात ये देखें, सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि नवाज़ शरीफ तशरीफ़ लाएंगे तो एक इनकलाब आ जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सब कुछ जो है वो गंद छट जाएगी। जो इमरान खान के बारे में है कि वो एक फितना है, फसाद है, सब ख़त्म हो जाएगा और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और फिर इस नेमत से हम महरूम रहे। फितना उनके मुताबिक, हम आवाम के मुताबिक तो फितना अपनी जगह पे है और वो जो है निजात दहिंदा आज तक नहीं आया। ये कितनी अहम बात है।
دوسری بات یہ ہیرو شپ کی دوسری ان کو مثال یہ ہے کہ جناب ان کا اسحاق ڈار صاحب جو ہے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، سمجھے نا. وہ کہتے تھے کہ میں نے تو 3 حکومتوں میں کام کیا ہے، میں نے تو IMF سے بات کیا ہے، میرے پاس ایکسپرٹ ہی ہے، میں ان کے لوپ ہولز جانتا ہوں، ان سے وہ جو مذاکرات کرنے کے طریقے جانتا ہوں، اور وہ مجھے جانتے ہیں، بڑا اچھا جو ہے ہمیں امپیکٹ ملے گا. میں جاؤں گا، میرے خیال سے وہ صحیح جان گئے کہ یہ معاملات کیا ہیں. نہیں، وہ جاؤں گا، میں جاتے ہی جو ڈراپ کرے گا اسحاق ڈار کے مطابق، اور وہ طیارے میں بیٹھ گئے، ان کا طیارہ اڑا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں جو ہے ڈراپ ہونے لگا ڈالر. وہ 3 دن کے لیے ڈراپ ہوا اور سب سے تالیاں بجانے لگے. مسلم لیگ نون کے لوگوں نے دیکھا کیسا ہمارا ہیرو آیا، اور وہ نیچے آ گیا. 3 دن بعد معلوم ہوا کہ ان کا بھی طیارہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کی کرنسی بھی نیچے لگی ہوئی ہے. یہ ہے صورتحال. سر لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پولیٹیکل کیوس کے بات ضرور کروں گا، لیکن اس وقت ملک میں جو انتشار ہے، الٹیمیٹ بینیفیشری تو گورنمنٹ نظر آ رہی ہے نا. آج ملک میں مہنگائی کی کوئی بات نہیں، عام عوام کی کوئی بات نہیں، بجلی کے مہنگے بلوں کی کوئی بات نہیں، گیس کے مہنگے بلوں کی کوئی بات نہیں. عام عوام سے جڑے ہوئے کوئی بھی معاملے کا آج تذکرہ نہیں ہو رہا. آج روپیہ تیزی سے اپنی قدر کھو رہا ہے، شاید کسی کو اندازہ ہی نہیں. آج نوکریاں تیزی سے جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں. کوئی یہ سوال اٹھا ہی نہیں پا رہا، کیونکہ اتنے خوبصورت ڈیزائنڈ وے میں آج آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس بحث میں الجھا دیا گیا کہ آخر ملک میں سیاسی بگاڑ کب حل ہوگا. سر سیاسی بگاڑ ہم نے تو نہیں پتا کیا، جو ہم بھگتے، آپ بھگتے، میں بھگتوں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں، آپ عوام بہت بہتر طور پہ جان گئے ہوں گے، اتنا ڈالر کے ساتھ مذاق ہوا اور اس نے کھیل کھیلا ہمارے روپے کے ساتھ کہ ایک روپے کا فرق، 1 روپے ڈالر جو ہے نا، اگر جو اوپر ہوتا ہے تو 100 ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے ملک کی معیشت پہ، اور وہ بھی بیرونی قرضہ. سمجھیں، جب آپ کے پاس ایک تو ایک مقروض ہیں آپ، اور صرف آپ کی پالیسیوں کی غلطی کی وجہ سے اور لوپ ہولز آپ سمجھے ہی نہیں، تو اس کے چیز تیزی سے بڑھ رہا ہے. جہانگیر صاحب معذرت، پالیسی کی غلطی نہ کہیں، آپ ڈیزائنڈ وے میں بات کہیں نا. آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، ذرا ان کے 4-6 ماہ کے پچھلے بیان تو سنیں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں IMF کے پاس جانا ہے، ہمیں سارے معاملات کو طے کر لیا ہے، اب IMF کے ساتھ معاملات طے ہوئے، تب IMF کے ساتھ معاملات طے ہوئے. سر پھر کبھی کہتے ہیں بالکل یو ٹرن ہو رہا ہے یہاں پہ بھی، ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں رشیا کے ساتھ ہم تجارت کریں گے، کبھی رشیا کے ساتھ تجارت کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آتا. کبھی کہتے ہیں ہم ڈالر کو نیچے لائیں گے، اچانک ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. سر یہ آپ کی ملک کی معیشت ہے. سر ایسے تو کوئی گھر کا خرچ نہیں چلاتا. جی ان کے گھر کے تو خرچے چلا رہے ہیں نا، مسئلہ ہمارے سر وہ عوام چلا رہی ہے نا، یہ خود نہیں چلا رہے. یہ بیچاروں کو گھر کا خرچہ چل کا رہا ہے. عوام کا کس عوام کی بات کر رہے ہیں جس کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب تو ایک چشنی اور بوتل کا چکر ہے. یہ جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی امید ہو گئی ہے، وہاں سے سعودی عرب سے پیسے آ گئے، انہوں نے ڈرم پیٹنے شروع کر دیتے ہیں، آ گئے، چین نے دے دیے، رول بیک کر لیا، اور قرضہ جو ہے اس میں لکھتے بھی الحمدللہ کر کے تذکرہ بھی کرتے ہیں. ہاں، رول اوور کر لیا. رول اوور کرنے کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے قرضہ دیا تھا اس کے لیے ٹائم دے دیا کہ بھئی آپ کو آج دینا تھا، آپ سال بعد کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ اس میں کچھ وہ کر بھی جا سکتے ہیں، بیچارے ان کو پتا ہے کہ اگر آرڈر بدل گیا بعد میں دینا ہے. اب جب ساری چیزیں آپ ہو گئی ہیں، سارے آپ نے جتنے آپ کے حربے تھے سارے استعمال ہو گئے، جتنے گھر تھے اپنے جن کو آپ کہہ کے فخر کر رہے تھے، آج وہ ایک بھی ایسا خالی نہیں رہا جس سے امید ہو کہ اب یہ مزید دے دے گا. اب ایک نئی چمک دکھاتے ہیں، چمتکار کرتے ہیں نا یہ لوگ، چمتکار کرتے ہیں. اور چمتکار کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جادوگر کی طرح کہ ہوتی کچھ نہیں ہے حقیقت. وہ کبوتر ہاتھ میں دکھا رہے ہیں، کبوتر نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، وہ دیکھا اڑ گیا. ارے بھائی کہاں چلا گیا یہ؟ سر یہ اب ساری چیزیں آج یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایسا ڈراپ ہوگا 200 پہ آ جائے گا، اس کی اصل ویلیو 200 ہے. آج تو اس کی اصل ویلیو جو میں نے تو کچھ نادانوں کو 180 170 کے فگرز بھی کوٹ کرتے سنا ہے. اب جو کرتے ہوں گے، لیکن اسحاق ڈار کی میں نے سنی کہ 200 بس اس کی ہے، اس سے 200 کے نیچے ہی ہوں گی، اوپر نہیں جانے کی یہ بس ابھی ہونے والا ہے.
306 اوپن مارکیٹ. اور مزے کی بات بالکل ٹھیک آپ بات کہی ہے, میں جا چکا ہوں وہاں جو ہے ڈالر دستیاب نہیں ہے. اب وہ ان سے بولو ڈالر کہاں گیا, بولا وہ تو افغانستان کے جا رہا ہے, وہ تو ایران جا رہا ہے. ابھی بھائی اگر یہ ساری اندر کی خبریں اور اسٹیٹ بینک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نہیں روک پا رہے ہیں, ابھی تم جانے سے نہیں روک پا رہے, تم لانے سے کی کوششوں میں ناکام ہے, تم آئی ایم ایف کو آج تک جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکے. دیکھیں ایک بات ہے, ہزار ہم اس پہ تنقید کریں, آئی ایم ایف کو برا بھلا کہیں, لٹیرے کہیں, یہ کہیں وہ کہیں, ایک بات کہیں کہ مانیٹری جو کنٹرول ہے اس کے لیے کوئی آپ کو مارتا پیٹتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم نے آج تک ٹھیک کام ہی نہیں کیا, تم جو ہے ٹھیک کام کرو, ہے یہ اپنے گلہ بھرو, اچھا کرو. آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کو تو پہلے دن سے اتنا ہوم ورک کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو 5 سر رازنوں سے کیا گلا کرنا, رہبر کو سوال ہوگا نا, یہ رہبر تو ہمارے یہ بن کے آئے ہیں. اگر آپ ان کو رہبر کر رہے ہیں تو چلو رہبر کو, ہم نہیں کہہ رہے سر, یہ خود ساختہ ہیں, خادم بھی ہیں, رہبر بھی ہیں, حاکم بھی ہیں. بھائی رازن تو آج سے نا 75 سر رازن آپ کے پیچھے پڑے, آج کوئی چیز نہیں ہے. آپ دلچسپ بات تو دیکھیں, ناز تو دیکھیں ان کے, پراؤڈ تو ان کو دیکھیں کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف نے اگر ہم کو جو ہے وہ نہیں دیا تو ہم بھی اس کو منع کر دیں گے. یہ کرکٹ کا میچ ہے کہ وہ جو اس نے ایشیا کپ میں نہیں بلایا تو کیا ہم نہیں جائیں گے, اب نہ جا کے دکھاؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں, اندر ہی اندر سارے مطالبے بھی مان رہے ہیں, خوف زدہ بھی ہیں, باتیں ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر میں ابھی آپ کو حکومت کی آپ نے صحیح نشان دے, ذرا اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں نا. آج سٹوریز بہت ساری اس کو بھی کور کریں, کیونکہ حکومت یہ سب کرنے میں اس وقت فیلڈ کیوں ہے, ناکام کیوں ہے, اس کی بڑی وجہ کیا, آج حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. آج ایک بڑی اہم سماعت ہوئی, اور سماعت کے حوالے سے جو آڈیو لیکس کا معاملہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ یہاں منہ سے الفاظ نکلتے نہیں ہیں, وہ عوام کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. کون آتا ہے, لاتا ہے, کیسے لاتا ہے, کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا. حالانکہ ماضی میں ایک اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ اس طرح کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ یقینی طور پہ انلیگل تصور کی جاتی ہیں, اور جو آڈیو لیکس کی جاتی ہیں اس کا بھی پتہ لگانا چاہیے. آج ایک اس کے اوپر حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں ایک سماعت شروع ہوئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ ایک بینچ بنایا اور اس میں سماعت جاری ہے. اس بینچ کی تشکیل کو لے کے ایک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. ایک بات تو واضح ہے, اب سپلٹ ہر طرف نظر آ رہا ہے. پہلے پولیٹیکل سپلٹ ہمیں واضح طور پر نظر آیا, پھر اسٹیبلشمنٹ کا سپلٹ وہ بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی کہ کس طرف کیا ہونے جا رہا ہے. اور اب جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ جوڈیشل سپلٹ ہے, جو یہاں پہ حکومت کا بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھائی یہ سر میں اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ یہ جو ابھی سامنے آیا ہے اسپلٹ جو ہے جو جوڈیشری میں ہمارے سپیریئر جوڈیشری میں جو اسپلٹ نظر آ رہا ہے, اور جو ہے دوسری جوڈیشری جس کو جو ہائی کورٹس کہتے ہیں اس کے اندر اسپلٹ نظر آ رہا ہے, یہ ایسا نہیں. سر میں سپریم کورٹ کے اپنے بینچ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو کسی بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا گیا ہے, اس کے 6 ممبر ہیں, اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے. جب یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے بھی ایک خاص انداز میں جو ہے اس کا آرڈر ہے اور ترتیب ہے, اور بھی ایک ایسی انکوائری دی گئی ہے, ایک ایسی انکوائری دی گئی ہے جس کے اندر ایک بات کا جائزہ لینا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سے ریکارڈنگ ہوئی, لیکیج ہوئی, شور مچا, اور سب نے وزیر اعظم نے تعصف حیرت کا اظہار کیا یہ کیسے ہو گیا, یہ کون سا ملک ہے. ارے بھائی جس کے آپ سربراہ ہیں یہ وہ ملک ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, کنٹرول کون کرے گا. آپ نے کوئی اس وقت بٹھایا کہ وزیر اعظم میں جو ہے لیک ہو رہی ہے, وہاں کی گفتگو لیک ہو رہی ہے, اور وہ جو ہے وہاں ڈیوائسز لگائے جا رہے ہیں. کبھی تو آپ اپنی سینکٹیٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایوان ہے, ایوان زیری ہے, ایوان بالا ہے. کا موقع ملا ہوا ہے سر, ابھی تو حکومت کو, اپوزیشن کو, تمام تر لوگوں کو کیش کرنے کا موقع ملا ہوا ہے کہ آڈیو لیکس کس کے حق میں, کس کے فیور میں. اگر آڈیو لیکس میں کوئی اپنے فیور کی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑا اون کیا جاتا ہے, جب اپنے سے فیور نہیں ہو رہا ہوتا, اپنے مخالف جاری ہوتے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سیاق و سباق سے ہٹ کی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں بھیا ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک نہیں کر رہے, سارے ہی کر رہے.
لیکن لیگ تو سر ایک ہی طبقے کی ہو رہی ہے نا فی الحال. نہیں، لیگ جو ہے نا، لیگ جو ہوئی ہے لیکن ایک طرف کی ہوئی ہے، لیکن حکومت کے اعتبار سے ابھی اس کی شہباز شریف کی بھی کئی چیزیں آئی ہیں. لیکن جہانگیر صاحب ایک سوال ہے، میں دیکھ رہا ہوں خان صاحب کی بہت سی آڈیو لیکس ہمیں نظر آئی ہیں، پھر تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کی آڈیو لیکس بھی دکھائی دیں. آپ کو اتنے عرصے میں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو ان کی کوئی آڈیو نظر آئی؟ میرے خیال میری نظروں سے نہیں گزری. پھر آپ کو مریم صاحبہ کی ایک آدھ دو آڈیوز لیک ہوئی ہیں، وہ بھی بڑی ان کلیئر سی ہیں. پھر شہباز شریف صاحب کی بھی میرے خیال سے کوئی ایسی آڈیو لیک نہیں ہوئی. آپ تو یہ سمجھے کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. کوئی ادارہ ہی ایسا نہیں ہے جو مانیٹر کرے کہ یہ ہمارے ملک میں سیاست کیا ہو رہی ہے اور اس کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ 13 جماعتوں کے لیڈر کیا کر رہے ہیں. جب آپ کو یہ نہیں معلوم ہے ریکارڈ ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا خدا دیکھ رہا ہے، تو زمین والوں نے بھی جو ہے بڑے کیمرے لگا رکھے ہیں جگہ جگہ. آپ سب بھول جاتے ہیں، اپنا انجام ہی بھول جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پیٹھ پر. لیکن یہ جو روایت ہے آڈیو لیکس کی، یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ میں نہیں دیکھ رہا، میں انٹرنیشنلی بھی دیکھوں اس انداز میں آڈیو لیکس کا ہونا، یہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا، آج بھی دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھا جا رہا. لیکن سیاستدانوں کی ہو رہی ہے، سیاستدانوں کو اصل چہرے نظر آ رہے ہیں، سیاستدانوں کی جو عزائم ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. سر چہرے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیاستدانوں سے مایوس ہوگی نا قوم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ڈٹراک ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں جمہور کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو کہتے ہیں. مجموعی طور پہ سیاستدانوں سے مایوس کرنے کی کوشش آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں، سیاستدانوں سے تو بہت پہلے سے مایوسی چلی آ رہی ہے. ابھی اگر مایوسی کا یہ تسلسل نہ ہوتا، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کو مایوسی کے ساتھ ساتھ ان کو رکھا گیا، ان کو پنپ نہیں دی گیا. یہ بھی ریزن سب لوگ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ریزن بھی دیے جاتے ہیں کہ یہاں جو ہے پنپنے ہی نہیں دیا گیا جمہوریت کو، جمہوری حکومتیں نہیں آنے دی ہیں. اس ریزنز کے ساتھ اب بات کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال جب چیز کو ڈیموکریٹلی اس کو جو ہے فیس کرنی چاہیے. اب آپ نے ایک لیڈر نے جو ہے بس بلاسٹ کر لیا، ادارے یہ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں اب یہ کیا کنسپائریسی تھیوریز آ رہی ہیں کہ جناب یہ نہیں، اس کے اندر یہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے گئے ہیں، سینسٹیو اداروں کے یہ حملے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کالی بھیڑیں ہوں گی، انہوں نے جان بوجھ کے کیا، جو ہے یہ پلانٹیڈ تھا یا پلانٹ تھا. یہ اس طرح کی بحثوں سے. لیکن جہانگیر صاحب میں ذرا اس کے اوپر واپس آتا ہوں نا، یہ جو بینچ تشکیل دیا ہے، کوئکلی مجھے بتا دیں یہ جو بینچ تشکیل دیا، میں ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس میں موجود ہے، اور اس کی یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں. اور عام طور پر اس طرح کی آڈیو لیکس کو جو عدلیہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیا جاتا. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ بینچ اس حوالے سے کوئی کام کرنے میں کامیاب رہے گا؟ ایک دوسرا سوال، اگر اس میں کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جہاں پہ ایسا تاثر مل جائے کہ شاید یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ بیشتر آڈیو لیکس ان کی ہیں، تو خان صاحب آلریڈی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کر چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ آلریڈی ایک متنازع میٹر ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جب ایک تو پہلا حصہ میں آپ سے بات کر لوں کہ جو ماضی میں یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اور آج کی بات یہ ہے، یہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو بھی اعتبار، جیسے جھوٹے آدمی کو لیجیے، جھوٹے آدمی کو کوئی یقین نہیں کرتا، وہ خوب قسمیں کھاتا ہے، یقین دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. اب یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو یہاں جو کریکٹرز ہیں، جو نا کردار جو ہیں، اس گیم کے کردار ہیں، وہ ادھر کے ہوں ادھر کے ہیں کہیں کے ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، اعتبار کھو چکے ہیں. اب ان عوام کو یقین دلانے کے لیکس لائی جاتی ہے. کبھی نہیں ایسا ہوا کہ بھائی دیکھ لو، تم خود دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. کبھی نہیں ہوا، اور کسی ملک میں نہیں ہوا، کسی میں ہوا نہیں ہو. تکلیف تو ہماری ہے نا. ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کیا وہ بول رہے ہیں. ابے دوسری سائڈ پہ تو دکھاؤ، جب بربادی ہو رہی ہے، کہیں لیکس ہو رہی ہے، تو کس کی کہاں لیکس؟ یک طرفہ تو بھائی پروپیگنڈا ہے نا. اب آپ اس کا نے غلطیاں کی، برا وقت اس کا آ گیا، اب اس کی کہانی چل رہی ہے. اگر اس کا برا وقت آ گیا تو وہاں پہلے بھی جو ہے نواز شریف کی آڈیو لیکس چلی ہے، ایسا چلی ہے نا.
تو جس کا بہت بڑا ایک ہی سائڈ سے پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب لوگوں کو اعتبار نہیں ہوگا کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی سازشیں کر دیتے ہیں۔ میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑتا جاتا ہوں، یہ جو آڈیو لیک کے جو معاملات ہیں، میں تصور کر لیتا ہوں کہ یہ کہیں سے ذمہ داری تھی، اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، میں تصور کر لیتا ہوں بڑے محتاط انداز میں۔ ذرا مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا یہ معاملات عوام تک لانے سے پہلے ان اقدامات کو جو کانسپریسی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں کردار ادا ہونا چاہیے، یا عوام کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ کانسپریسی ہو رہی ہے، ہم نے جان لیا لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں پا رہے، ہم روک نہیں پا رہے؟ اس کے بعد بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کا حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے یہ بڑے ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور کیا یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اگر کسی ادارے کی طرف سے ہو رہی ہیں تو کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان آڈیو لیکس میں جو کانسپریسی ہو رہی ہے، جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، نہ کہ عوام کے سامنے سب کو لا کے کوئی ایک اور نیا پنڈورا باکس کھول دیا جائے۔ ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو ان آڈیو لیکس کے دو معاملات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جس کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں تو وہ اس حوالے سے مشکلات میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو کہ اگر ایک ہی چیز تواتر سے ہوتی رہے تو اس کا ریورس ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اور عوام میں کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے، اس پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ایک سمپتی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اسی حوالے سے جہانگیر صاحب سے بات کریں گے۔ جہانگیر صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ نہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ 13 جماعتوں نے جو کام کیا ہے، جس کے اثرات ہماری اقتصادیات پہ، ہماری گڈ ول پہ، ہمارے ملک کی ساکھ پہ، کہیں اثرات بڑے مضبوط اثرات آتے ہیں۔ دعوے نہیں کہ ہمارے وقت میں اتنے تھے، وہ 20 ارب تھے اور فلاں تھے اور ڈھمکا تھے اور ہر ایک نے کہانی ڈال رکھی، وہ نہیں سیٹ کیا۔ جب آپ نے کریڈیبلٹی اپنی بات کی جو ہے وہ قائم نہیں کی ہے، تو ایسا ہی ہے کہ آدمی جو نا جھوٹ جب یقین نہیں آتا تو آدمی کو قسمیں کھانی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو قسم یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اب یہ اتنی اعتبار نہیں کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں لائی جا رہی ہیں یقین دلانے کے لیے عوام کو کہ بھائی ایسی بری حالت ہے، یہ لوگ تو اتنے ملک دشمن ہیں، یہ تو ایسے نقصان پہنچ رہے۔ لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے دانشوروں کو، اب جو محب وطن قوتیں ہیں، اس طرح بھی اینگل بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے تو یہ چیز آتی ہے، ریورس بیک لیتی ہے، یہ چیزیں ریورس سائیکالوجی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ نہیں، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہر ایک کوئی گالی بک رہا ہے اور جو ہے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کیوں ہوا، اس کا بھی جواب چاہتی ہے عوام کہ بھائی کیوں ہوا، اس کا کیا علاج ہے اور کیا ان کے پاس ہے۔ جہانگیر صاحب ایک چیز اور ایڈ کرنے تھے مجھے، یہاں پہ معذرت آپ کی قطع کلام ہی کر رہا ہوں۔ ہم اگر تحریک انصاف کے ڈھانچے کو دیکھیں تو تحریک انصاف میں آپ کو ویسے 2-4 بڑے نام نظر آتے ہیں، لیکن ہم عمومی طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، اور عمران خان کا اپنا ووٹ بینک ہے اور وہی تمام تر ووٹس ڈرائیو کرتے ہیں، چاہے کینڈیڈیٹ کوئی بھی کھڑا ہو۔ آج ایک اور چیز ذرا یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ آڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے جس میں تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا ہے، دوسری جانب ایک 9 مئی والا واقعہ ہوا، بڑا دلخراش واقعہ ہوا، نہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا، اس میں بھی تحریک انصاف کو ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ اور تیسرا ایک اور بڑا میٹر ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹس جو شاید تحریک انصاف کے ساتھ عمومی طور پہ وہ کینڈیڈیٹ جو تحریک انصاف کے نظریاتی نہیں ہیں، کسی نہ کسی وقت پہ انہوں نے بعد میں لیٹسٹ سٹیجز میں پارٹی جوائن کی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ پارٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو تمام طرح کے فیکٹرز کو جوڑا جائے تو یہاں پہ یہ بات
ایک اینگل تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے, دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے لیے پاپولیرٹی یا سمپتی میں اضافہ ہو رہا ہے. کون سا اینگل اس وقت درست ہوگا؟ دیکھیں عمران خان کے بیانات کو دیکھیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ امکان یہ ہے کہ میری گرفتاری کا امکان ہے 80% تو میں گرفتار ہو سکتا ہوں. عوام جو ہے وہ پرامن رہے. اس کا مطلب ہے دو چیزیں, عوام پر, ان کے اپنے کارکنوں پر, یہ جو بھی ان کو ابھی بھی ریلائنس ہے. ہاں, اب وہ بھی جو ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ڈیٹیچ ہو گیا ہوں, میں تو اب ذمہ داری ڈالتا نہیں, میں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے عوام نکلے تو, کیونکہ مجھے تو گرفتار کر لیا جائے گا. جب گرفتار کر لیا جاؤں میں نہیں ہوں, اس نے جو ہے بلکہ اگر نیریٹو سیٹ کر لیا. میں یہی بات میں بلکہ عوام کو سنا بھی دیتے کہ سی این این کے انٹرویو میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان سے آ کر کیا گفتگو کی, اور انہوں نے جو یہ گرفتاری کا معاملہ ہے کہ کل منگل کو جو ایکسپیکٹڈ ہے گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ کلپ دیکھ لیں. Our democracy is being dismantled. The two provincial assemblies in which we were governing, that's 70% of Pakistan, KP and Punjab. We dissolved our governments, and the constitution is clear, you have to have elections within 90 days. The worry is that even the national elections which are scheduled for October, I'm worried that even they will hold the elections unless and until they are clear that PTI, my party, won't win. Right now our rating is above 70%. Out of 37 by-elections, we have swept 30. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے اس بات کا خدشے کا اظہار کیا کہ منگل کے روز ان کو عدالت میں جاتے ہوئے یا کمرہ عدالت کے اطراف سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. کل کا دن بڑا اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ کل ایک تو تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے, دوسری جانب جو پنجاب کے الیکشن ہے اس کا معاملہ بھی ہے جو یہ ڈسکس کریں گے کیونکہ کل اس کے حوالے سے بھی اہم سماعت ہے. جہانگیر صاحب, آپ جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ نیریٹو سیٹ کرنے کی, یہ بڑا امپورٹنٹ بیان انٹرنیشنل میڈیا کو دیا ہوا بیان ہے, تو اس کو کسی طور پہ محدود کرنا اب آپ یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ دیکھیں کہ میری گرفتاری کے نتیجے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ذمہ داری میرے پر نہیں ہے, اور یہ کہانی ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے. عوام جوشیلے ہیں اور میری گرفتاری کے نتیجے میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے, اس کے میچ پر ذمہ داری نہیں ہے, جو کچھ ہوگا اس کو آپ سوچ لیں. یہ تو پورا جو ہے نا, بالکل صحیح, بڑی اس کا پورا بیان ہے نا, نیریٹو سیٹ ہے نا. اب اس کے نتیجے میں آپ سوچنے والے ہیں, جو ریئیکٹ کرنے والے ہیں, جو زمان پارک پہ جو ہے پہرے بٹھانے والے, اور وہاں گرفتاری کی علامتیں جس وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں, اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گرفتاری ہوگی تو سب یہ دیکھیں گے دوبارہ تماشا نہ ہو جائے, وہ جناب گرفتار نہیں کریں گے. جب گرفتار نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ چلو بھئی اب تو لوگ ملنے لگیں گے بھئی کہ اب گرفتاری نہیں ہو رہی ہے, تو پھر قریب آئیں گے, پھر وہ ایک چیز بنے گی, ایک ماحول بنے گا. تو ان چیزوں سے نکلنا اسی وقت چاہیے جب وہ یہ سوچا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اگر خطرناک ہوا ہے اور کچھ کسی بھی, تو اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں. خان صاحب نے جو اس دوران میں پچھلے 5-7 دن میں جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کی ہے, 2 پوائنٹس خان صاحب نے بڑے ہائی لائٹ کے, بڑا زور دے کے ہائی لائٹ کی. ایک جمہوریت, دوسرا ہیومن رائٹس. یہ 2 اہم پہلو ہیں جو انٹرنیشنلی کافی زیادہ اس حوالے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, اور پاکستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو مناظر اکراس دا ورلڈ جو جا رہے ہیں, اکراس دا گلوب جو صورتحال جا رہی ہے, وہ دیکھ کے ذرا نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک سٹرونگ زون ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے. اور اگر تحریک انصاف آج بھی اپنے کارڈز کہیں صحیح طور پہ پلے کرے تو یا تو ان کے لیے ایک بڑی جیت ہے یا تو ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے. دونوں طرف صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیں آپ یہ جمہوریت پہ یہ ناز کیسے کریں. عمران خان یہ بتائیں کہ یہ آپ واضح طور پر یہ نہیں کہ کوئی چھپا وکاپ کے بھئی یہ غلطی ہو گئی, واضح طور پر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا, نام بھی لیتے ہیں وہ جنرل کا جس کی وجہ سے ہوا. جب جو ہے آپ نے جمہوریت کے راستے کو اختیار نہیں کیا تھا, کسی ایک آنے پہ چڑھے ہوئے تھے, اس نے جو ہے آپ کو الیکشن بھی جکایا جس طرح کہا جا رہا تھا. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ بولیں جمہوریت کی باتیں, اور جو ہے آدمی ابھی جو آنے والے ہیں یہ جو ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ اسے کیسے یقین کر لے گا. یہ اپنا یقین تو پیدا کرے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ادارے کو تباہ نہیں کرے گا, ان کے لیے تھریٹ ثابت نہیں ہوگا.
آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ یقین دلانا، اس وقت حکومت کہیں نہ کہیں اس درمیان تو صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ممکنہ طور پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال وہ قائم رہے؟ اس وقت اتنی مخدوش صورتحال ہے کہ کسی کو فائدہ نہیں کر، کوئی بینیفیشری نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے اس کے اندر اسٹیک ہولڈر ہے اس جنگ میں، کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ ریاست کو خطرہ ہے، اس کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، ریاست جو ہے نا ایک ماں جیسی وہ ہے، وجود رکھتی ہے۔ لیکن جہانگیر صاحب کل کا دن بڑا اہم ہونے جا رہا ہے۔ خان صاحب کی اپنا ایک بات کی ہے کہ خان صاحب کل کمرہ عدالت پہ ہمیں نظر آئیں گے، عدالت میں پیش ہوتے ہوئے۔ دوسری جانب ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ پنجاب کے جو الیکشنز ہونے ہیں اس حوالے سے بھی کل سپریم کورٹ میں بڑی ایک اہم سماعت ہے، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ویک جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پہ جے یو آئی نے ایک بڑا دھرنا دیا، وہاں پہ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، پی ڈی ایم کی جانب سے اس میں جس انداز سے شرکت کی گئی، وہ سارے ایشوز کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے سماعت اگلے منگل تک ملتوی کر دی۔ کل منگل کا دن ہے اور کل یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور پنجاب حکومت نے جو جواب داخل کرا ہے وہ بڑا ایک الگ جواب ہے۔ ذرا جواب کو سننے کہ نگراں پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کر دی۔ سر یہ آج ہیڈ لائن ہے کہ نگراں حکومت، پھر بدوہراتا ہوں کہ نگراں پنجاب حکومت نے صوبے میں الیکشنز کی مخالفت کر دی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کا نہیں، یہ نگراں پنجاب حکومت سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرتے ہوئے، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ نگراں حکومت جس کا سب سے اولین اور واحد کام ہوتا ہے کہ اس وقت الیکشنز کرانا، وہ نگراں حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ بھائی دیکھیں جب وہ کل ہو رہی ہے اس کی ایک بات تو سر ویسے بات آپ کو دلچسپ نہیں لگی نگراں حکومت کی، یہ بتائیں آپ۔ دل شکن لگ رہی ہے کیونکہ اس کے نتائج دیکھیں گے تو پھر میں اس کے یہ آپ وہ جب بتائیں گے نا آخر میں وہ آپ دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کل اجلاس ہو رہا ہے، اس میں تجزیہ ہے، ہم لوگ ہم کوئی فیصلے تھوڑی سنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے اندر یہ ہے، یہ دیکھیں کہ ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ریمارکس یہ دیا تھا کہ حالت جنگ میں قانون خاموش ہو جاتا ہے۔ اب حالت اس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا تھا پروگرام میں، اور حالت جنگ ابھی برقرار ہے، جس طرح نظر آ رہا ہے، جس طرح چل رہی ہے ٹی وی پہ چل رہی ہے، حالت جنگ برقرار ہے، حالات جنگ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نہیں پیدا کیے جا رہے ہیں، یا یہ جو بھی پیدا کیے گئے ہیں یا ہوئے ہیں، اس کو بھی اگر آپ کہیں اس کو کہیں انڈورس کرتے ہیں کسی دو باتوں میں سے ایک بات کو، لیکن وہ صورتحال جو جلاؤ گھیراؤ کی ہے اور ابھی جو ہے فلیم نظر آ رہا ہے ہر طرف سے، اس کو ڈیفیوز ابھی نہیں ہوا ہے وہ، تو اس کو ظاہر ہے حالت جنگ کا تو فائدہ جو ہے وہ عدالت یہی کر سکتی ہے کہ پھر 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیں، یہاں تک کہ وہ حد آ جائے جس میں الیکشن کرانا ضروری ہے اور سب رہ رہے ہوں۔ اب نگراں حکومت کی جو ہے نا جورسڈکشن آف ورک کیا ہوتا ہے، سمجھیں، لمٹ آف ورک کیا ہے۔ نگراں حکومت جو روزمرہ کے کام ہے، جو ضروری ہے، جو بیوروکریسی ہے، اس کے معاملات کو دیکھنا، اس کے انتظامی امور کو دیکھنا، اس سے نگراں حکومت کا کام الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، نگراں حکومت کا کام جو جوڈیشری کا کام نہیں ہے، جو کام ہو رہا ہے اس کے انتظامی امور سے نمٹانے کا کام ہے کہ کہاں پولیس چاہیے تو اس کا جو ہے اس کے اندر آرڈر کہاں ہوگا، کیا چیزیں ترتیب ہوں گی، کیا کس چیز کی ضرورت ہے، پولیس کو پانی اور کھانا کون پہنچائے گا، اس طرح کے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ عامر میر صاحب کہتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پولیس کے لیے مشقیں کرا رہے ہیں۔ سر یہ رویہ ہے اس وقت جو ہے مشق ستم الگ ہوتا ہے اور مشق الگ ہوتی ہے۔ تو جہانگیر صاحب کل کیا ہوتا ہے نظر؟ کل آپ کو لگتا ہے ایک بڑا یہ چیز ہوگی، لیکن یہ جس فوٹ پر یہ جو ہے نا، یہ ہماری حکومت، یہ نگراں حکومت، پہلے الیکشن کمیشن کو اس نے سامنے کھڑا کیا، اب نگراں حکومت کو کھڑے، ایسے ڈسپیوٹیڈ جو ہے چیزیں جب آپ کھڑی کرو گے
تو جو رزلٹ بہتر کون تھے؟ کانکریٹ رزلٹ جس کے اوپر آپ کھڑے رہ کے آپ کے فوٹ اسٹیپس ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں سب ہر ایک کوئی ہلانا چاہ رہا ہے، بے بنیاد باتوں پہ جو ہے یہ قدم رکھوا رہے ہیں، تو نتیجہ کیسے نتیجہ کیسے نکلے گا؟ نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اور نتیجہ آخر نکل بھی کہہ سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں کل جو سماعت ہے وہ بڑی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، اور کل کی جو سماعت ہے اس حوالے سے آپ کو یقینی طور پہ اپڈیٹ ضرور رکھیں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت سے سوالات ضرور کھڑے کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں کل کی سماعت پاکستان کی سمت کا تعین کر سکتی ہے، اور اگر کل سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے یا کل کے علاوہ اس ہفتے کے دوران سپریم کورٹ اس سماعت کو لے کے کوئی بڑا فیصلہ سناتی ہے، تو یقینی طور پہ یہ پاکستان کی موجودہ سیاست کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ان کی طرف گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ پروگرام میں ذرا تذکرہ کرتے ہیں کراچی میں لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کا۔ سالہ سال سے مویشی منڈی کراچی سپر ہائی وے پہ لگتی رہی ہے، لیکن ہر بار کی طرح یہاں پہ ہمیشہ سے جو انتظامات ہیں وہ ناقص رہے ہیں۔ یہ انتظامات محض مویشیوں کے لیے ناقص نہیں بلکہ عوام الناس کے لیے بھی انتہائی ناقص ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہر بار جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے بہت بڑے پیمانے پہ کمپرومائز ہوتا ہے، تو وہیں پہ جو مویشی منڈی ہے یہاں پہ جو اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اس کو بھی بہت بری طریقے سے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جب یہاں پہ لگتی ہے تو یہاں پہ صرف مرد حضرات نہیں بلکہ فیملیز کی بڑی تعداد یہاں پہ رک کرتی ہیں، اور اربوں روپے مالیت کا یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے۔ چند دنوں کے اندر اربوں روپے مالیت کا ہونے والے کاروبار یہاں پہ حکومت کی سرپرستی کا محتاج ہے۔ یہاں پہ جو عوام آتی ہے، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ تمام تر اس حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساز و سامان کو، ان کی املاک کو، ان کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ لیکن جب تک یہ معاملہ سپر ہائی وے پہ تھا تب تو یہ بہت زیادہ خراب تھا، لیکن اب جب یہ منڈی کی لوکیشن کو تبدیل کیا گیا ہے اس سب کے بعد تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کراچی میں جو مویشی منڈی کا مقام ہے اس کو تبدیل کر کے اب سپر ہائی وے سے ناردرن بائی پاس کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور جیسے ہی یہ مقام تبدیل ہوا تب سے لے کے اب تک بہت بڑی تعداد میں یہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جانے والے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، زدوکوب کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جاتے وقت نہ ان کی املاک محفوظ ہے، نہ ان کی موٹر بائکس محفوظ ہیں، نہ ان کا مال محفوظ ہے، اور اب تو ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہاں پہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا اب یہاں پہ اس حد تک عروج پا چکا ہے کہ پولیس سے اس وقت تمام تر معاملات کو دیکھیں تو اس سنبھلنے نہیں پا رہا۔ 2 دنوں پہلے بھی اسی علاقے کی طرف ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک تاجر کو یہاں پہ جو اپنی فیملی کے ہمراہ موو کر رہا تھا وہاں پہ 6 گولیاں مار کے اس کو زخمی کیا گیا، اور شدید زخمی حالت میں پھر اس کو اسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس اس سب کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں جب یہاں مویشی آتے ہیں، ویپاری آتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی کو کس طور پہ یقینی بنایا جاتا ہے؟ اربوں روپے کے ٹھیکے تو دیے جاتے ہیں لیکن عوام کے لیے سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہوتے، نہ صرف عوام کے لیے بلکہ قربانی کی راہ میں ذبح ہونے والے تمام تر جانور بھی اس ساری صورتحال سے جھوجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کچھ نہیں پتا۔ جہانگیر صاحب جی بہت شکریہ آپ کا۔ اہم ترین سوال ہے، جو پبلک ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی زندگی سے جڑی ہوتی ہیں، اس کے مقدس تہوار سے جڑی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ تقدیس لگی ہوتی ہے، انسان کے جذبات لگے ہوتے ہیں، ہماری مذہبی عبادت ہے، اور ہم بڑی اس کے اندر عرق ریزی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ سوچنے والے کون ہیں؟ یہ کیا پلانر کون ہیں؟ یہ تباہی کی طرف کا راستہ کیوں منتخب کرتے ہیں؟ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ اغوان منڈی کے قریب ناردرن بائی پاس پر ایک الگ دنیا ہے،
وہاں جو اغوان منڈی وہ جو بستی ہے اس کو اسی لیے دور رکھا ہے بھائی. اور اغوان بستی کے بارے میں تو خود ہی یہ ساری خبریں ہم نے ماضی بڑے سارے آپریشن دیکھے ہیں الاسر اسکوائر کے اطراف. اب آپ یہ دیکھیں بہترین میری معلومات کے مطابق بہترین وہاں کا جو کراچی کا تجربہ کار ترین وہ لگایا گیا SHO اورنگزیب خٹک. اب ایسی جگہ پہ آپ کسی ہیرو کو بھی لگا دیں, وزیر کو بھی لگا دیں, سیکرٹری کو بھی لگا دیں, IG کو بھی لگا دیں, فیل ہو جائے گا وہ. اب ہم نے ان کو آج کہا کہ SHO صاحب آپ آئیں, اپنی تکالیف بتائیں اور جو صورتحال ہے وہ بھی بتا دیں کہ آپ کس اس کرب سے گزر رہے ہیں, کیا مسائل ہیں, کیا آپ کے پاس کمی ہے, کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ نے کتنا اہم اشارہ کیا کہ اس کو جو ہے گولیاں مار دی گئی, لوٹ مار ہو رہی ہے, سامان چھن رہے ہیں, پیسے جو لے جاتے ہیں خریداری کے لیے وہ چھین لیے جاتے ہیں. یہ کون سی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اور سر لیکن جہانگیر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اربوں روپے کا وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے اور چند دنوں کے اندر ہوتا ہے اور پورے ملک سے ویپاری یہاں پہ آتے ہیں اور بڑی تعداد میں عورتیں بچے یہاں پہ اس مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں. انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز بھی اس تمام تر ایکٹیویٹی کو کور کرتی ہیں. تو ایک بڑا پیغام ہے پاکستان کے اعتبار سے, اتنے بڑے پیمانے پہ جب یہ کاروبار ہوتا ہے, چند دنوں کی بات ہے اور اربوں روپے کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں, تو کیا سیکیورٹی کے اس حد تک ناقص انتظامات کہ نہ صرف مویشی منڈی کے اندر بلکہ اس کے باہر اور اس کے راستوں پہ, اس کی گزرگاہوں پہ ایک عام آدمی محفوظ نہیں ہے اپنے ساز و سامان کے لیے, تو چھوڑیں اپنی جان کے لیے بھی وہ محفوظ نہیں ہے. سر یہ کس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, لیکن کون ذمہ دار ہے یہاں پہ؟ اگر حکومت ذمہ دار نہیں تھی, حکومت ذمہ داری لے نہیں سکتی تھی تو منع کر دیتے مویشی منڈی نہ لگائی جائے. بڑی شرمناک صورتحال ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارے ملک میں ہونے والی صورتحال کا ایک تسلسل ہے. جو کچھ ہمارے یہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, ادارے برباد ہو رہے ہیں, سب کو ذمہ داری جو سوچنے والے جو ذمہ دار آدمی ہیں ان کو فیصلہ کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ وہی سیکورٹی زون میں ہوتی ہیں, سیکیور زون میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ عوام آ رہے سب سے زیادہ انسیکیور زون میں سارے کام انسیکیور میں کر یہ باتیں اب انسان کی عقل میں آتی ہے کہ وہ وہاں جائے گا, وہ کتنی پیٹرول جلائے گا, وہ مشقت کرے گا, وہاں جا کے وہاں اس کو خطرات ہوں گے. پھر یہ آخری وقت میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ راتوں کو جو ہے خریداری ہوتی ہے اور آ رہے ہوتے ہیں اور راستہ کتنا طویل, اور اس کو سیکورٹی آپ کتنی پولیس لے آؤ گے وہاں بھائی؟ آپ کے پاس پولیس ہے ہی نہیں, آپ کے مسائل اتنے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپڈیٹ بتا دیتا ہوں, اب تک وہاں بھی جتنی بھی کاروائی ہوئی ہیں, ہم چاہتے تھے SHO صاحب ہوتے تو ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے اور وہ نہیں ہے تو اب ہم کیونکہ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں, ہم چاہتے یہ بھی تھے کہ اگر وہ ہوتے تو اس وقت افواہیں بھی بہت سی گردش کر رہی ہیں. خٹک صاحب سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا ٹائم دیں, اس کو کلیئر کریں, صورتحال کو فیس کس طرح کر رہے ہیں, اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں وہ بتائیں, اگر کوئی ایسی آؤٹ آف کنٹرول صورتحال ہے جس کو آپ قابو نہیں پا سکتے, اس کی ذمہ دار کہیں اور عائد ہوتی ہے تو ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مصروفیات یا تو زیادہ ہیں یا پھر جو ہے وہ پتہ نہیں حالات کی نازکی شاید ان کو یہاں پہ نہ ایسا بھی ہے کہ وہ. لیکن جہانگیر صاحب ایک پھر سوال یہ مختصر سا, کیونکہ یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب کاروبار ہو رہا ہے سر, پوری دنیا کی نظر لگتی ہے, پورے پاکستان کی نظر لگتی ہے اور سنت ابراہیمی کی بات ہوتی ہے. سر اتنا مقدس فریضہ ہے. ویسے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری حکومتوں کو جب کوئی چیز انشور کرنی ہو تو وہاں پولیس بھی ہوتی ہے, رینجرز بھی ہوتی ہے, صرف یہاں عام عوام کے لیے کوئی معاملہ نہیں. اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں کا روٹ آلریڈی اتنا کوئی سیف روٹ تصور نہیں کیا جاتا, وہاں پہ ہمارے بیچارے بچے بچیاں ہم قربانی کے جانور لیں گے یا لیتے ہوئے جب لوٹیں گے تو کس طور پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ شہری علاقوں میں آپ کو شہروں کے بیچ میں مویشی منڈیاں لگتی ہوئی نظر آئیں گی, وہ آپ کا نظام ویسے ہی ٹریفک کا درم برم ہے, ایک شارع فیصل تو یہاں پہ سنبھلا نہیں جاتا, اور یہاں پہ پھر جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ جو پرانی منڈی تھی وہ اس میں کیا خرابی تھی؟ سر خرابی اس میں 100 تھی. نہیں خرابی تھی, لیکن اگر میں سیکورٹی کا مسئلہ تو کم تھا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ کو جگہ منتقل کرنی ہے تو اس جگہ کو اس کے آنے جانے والے راستوں کو تو محفوظ بنایا جائے. سب سے زیادہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ایک سب سے زیادہ
آئین میں دیکھیں, دنیا بھر میں دیکھیں, انسان کی جان کا تحفظ, اگر آپ کی کتنی بہترین پالیسی بنا دیں اور یہ چیز کمزور ہو کہ انسان کی جان کی حفاظت نہ ہو سکے, اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہو سکے, کلپس ہے, بالکل ختم ہے. there is no policy in the name of policy. کائے کی پالیسی؟ صحیح, آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن پروگرام کے اختتام پہ یہ بات ضرور کرتے چلیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یقین طور پہ افسوسناک ہے. جس انداز پہ کراچی کی رونق میں, کراچی کی ایک پہچان ہے مویشی منڈی, پوری دنیا میں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, پورے پاکستان سے لوگ اس مویشی منڈی کو دیکھنے آتے ہیں, اس مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو جانوروں کے جو ٹینٹس ہیں ان کو شادی کے ٹینٹوں جیسا سجایا جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ اس کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے, کیونکہ کراچی کی پہچان ہے, یہ پاکستان کی ثقافت کی پہچان ہے, یہ دین اسلام کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے, مقدس فریضہ ہے. یہاں پہ اگر سیکیورٹی کا یہ عالم ہے تو پھر میں کیا کہوں. اور پھر یہاں پہ آنے والے نہیں بلکہ اس راستے سے گزرنے والے کتنے سارے افراد اس تمام تر صورتحال سے جوجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس کا نشانہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 2 دن پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 دن پہلے ایک معصوم شہری, غالباً فیصل ان کا نام, اپنی فیملی کے ہمراہ, بیوی بچوں کے ہمراہ اس رستے سے گزرتے ہوئے اس کو نشانہ بنایا گیا, 6 گولیاں مار دی گئیں اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. آخر کیا وجہ ہے؟ کون اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار ہے؟ وہ جو شخص آج اپنی زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے, یا وہ جو لوگ اپنی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیے گئے, ان کے ذہنوں پہ جو کچھ اثرات چھوٹ گئے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آخر یہ کون سے سیکیورٹی کے معاملات ہیں, یہ کون سی تیاری ہے, یہ کون سے اربوں روپے کے آپ نے ٹھیکے دیے ہیں جو آپ سے یہ معاملات نہیں سنبھل رہے؟ امید کرتے ہیں اس کے اوپر سندھ حکومت بھرپور طور پہ کوئی کارروائی کرے گی اور جلد کوئی ایکشن پلان دیا جائے گا, اور مقامی پولیس بھی اس حوالے سے کوئی جلد کارروائی کرتے ہوئے یہ تمام تر لوگ جو اس تمام تر ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں ان کو نہ صرف پکڑے گی بلکہ کیفر کردار تک پہنچائے گی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.